अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इत्तेहादियों ने घबराना शुरू कर दिया है, बार बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं ईवीएम और इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से। हुकूमत बहरहाल इसके बारे में बड़े मुहतात रवैया अख्तियार कर रही है कि उनको किस तरह से इस वक्त जवाब देना है। इसके बाद बात होगी ट्रॉयका मीटिंग की, जो पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में हुई है। अफगान जो पूरा एक हुकूमत के तब्दीली का अमल था, उसके कॉन्टेक्स्ट में तालिबान से मुतालबात किए हैं दुनिया के जो इन अहम ममालिक ने। इस पे बात होगी प्रोग्राम के दूसरे से। मैं आखिर में लेजेंड अदाकार सुहेल असगर के बारे में बात करेंगे, जो अब हम में नहीं रहे हैं, उनको याद करेंगे। आगाज़ करते हैं हुकूमत के लिए पीडीएम भी बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त वो इत्तेहादी हैं। आज हुआ है पीडीएम का जलसा कराची में, जिसमें मुस्लिम लीग की तरफ से ना तो शहबाज शरीफ थे, ना ही मरीम नवाज साहिबा थी। शायद खाकान अब्बासी साहब ने वहाँ पर शिरकत की है। लेकिन इस वक्त हुकूमत के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो पीडीएम नहीं है, वो उनके इत्तेहादी हैं, क्योंकि मुश्तरका इजलास के इल्तवा का सबब फिलहाल इत्तेहादी ही हैं। एमक्यूएम के सरबराह ने अपनी जो है बताई हैं ग्रीवेंसेज। उन्होंने कहा है हमें हुकूमत पर एतमाद है, लेकिन चाहते हैं अदम एतमाद ऐवान में ना करना पड़े, बंद कमरों में करे। बड़ी मीनिंगफुल एक स्टेटमेंट है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं कि 3 साल से हम विफाक और सूबे में साथ चल रहे हैं, हम उनका साथ निभा रहे हैं, ये नहीं निभा रहे। पंजाब हुकूमत की इंतजामिया कारकुनों के साथ नारवा सलूक कर रही है। मुश्तरका इजलास के हवाले से एमक्यूएम में मुशावरत है और मुस्लिम लीग काफ भी कल अपने इजलास में मुशावरत के बाद मुतफिक का फैसला जारी करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया खालिद साहब अभी ज्वाइन करने के लिए। हुकूमती जो पार्टी के साथ आप लोगों के इस वक्त एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कह लीजिए, या वो खलीज है, जो भी उन्होंने आपसे रब्ता नहीं किया वोट वगैरह के हवाले से, आपको सही तरीके से एतमाद में नहीं लिया, इस पर मैंने बात करी। लेकिन एक नई डेवलपमेंट है, अगर पहले उस पर आप कमेंट कर दीजिए। इशरत उल इबाद साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार की मुलाकात हुई है, और कॉन्टेक्स्ट ये है जी कि कोशिशें की जा रही हैं, एमक्यूएम के तमाम ग्रुप्स एक बार फिर मुत्तहिद होने चाहिए हैं। सो इस पे पहले अगर आपका कमेंट मिल जाए कि ये मुलाकातें हैं जो कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, अग्री करते हैं आप होना चाहिए एमक्यूएम के ग्रुप्स को इकट्ठा? पहली बात तो ये कि हम में से जो भी दुबई जाता है इशरत भाई से मिलते हैं हम लोग। मेरी भी मुलाकात कई बार हो चुकी है, क्योंकि वो दुबई में है और एमक्यूएम तो नहीं छोड़ी उन्होंने, तो वो इसलिए मुलाकात करते हैं। मेरे ख्याल है इसमें कोई खबरियत नहीं है और कोई सनसनी भी नहीं है। और अगर ये वाला काम इशरत भाई करना चाहते हैं, नियत है, हर एक की नियत है, तो और वो इसमें हिस्सा भी डालना चाहते हैं, तो फिर इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे तो फाल किरदार अदा करेंगे। एमक्यूएम का हिस्सा है और एमक्यूएम में ही आगे काम करेंगे। उनकी चॉइस तो मुझे अभी तक यही लगती है। सो अभी ये जो मुलाकात हो रही है, आपको लग रहा है ये ऐसी गैर रस्मी सी मुलाकात है? रिसेंटली कोई ऐसी मुलाकात में कोई ऐसी तजवीज़ फ्लोट की है इशरत उल इबाद साहब ने, जब आपसे कोई मुलाकात हुई हो कि ऐसा कुछ करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए? अच्छा इशरत भाई, हम लोगों को फ़ोन करते रहते हैं, हमारी बात होती रहती है, सियासी हालात पे होती है। वो भी समझते हैं कि एमक्यूएम के ग्रुप्स नहीं है कोई, जो मसनूई तरीके से बनाई हुई जमाती होती हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। एमक्यूएम मौजूद है और ज़िंदा है, कमज़ोर नहीं हुई है, कमज़ोर नज़र आती होगी लोगों को। और हम कुछ उसूलों में अपने लचक लाकर सबको कह भी चुके हैं कि जिसको भी आना है और इत्तेहाद को बढ़ाना है तो एमक्यूएम में आ जाए। रुकावट भाई तो खुद है एमक्यूएम में। तो भी रुकावट क्या है? जैसे आपको जो परसेप्शन आप कहते हैं वीकनेस का है, हम इकट्ठे नहीं है, बिखरे बिखरे लगते हैं, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है। ये तो हम नहीं देखें, हम तो ये नहीं कहते हैं, ये तो ज़रूरतन तजिया निगार जो कहते हैं वो ये कह सकते हैं। एमक्यूएम को बहुत मजबूत देखा है, लेकिन एमक्यूएम इससे भी ज़्यादा मुश्किल हालात में रही है और निकल के आई है। मुझे फिर बड़ा उम्मीद है और बल्कि यकीन है कि अगर सच्चाई से काम करती रही, उसूलों पे खड़ी रही, इंतखाब उसूल हार के इंतखाब जीतने की नीयत ना रखती हो, तो एमक्यूएम वो वाली सियासत करेगी जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। सियासत बराए सियासत एमक्यूएम को करनी भी नहीं चाहिए। तो अगर कमज़ोर भी है तो उसूलों पे खड़ी रह के मजबूत हो सकती है ना, लोगों को जमा करके तो नहीं हो सकती। और लोग जमा, देखिए आप जितने भी मसनूई तौर पे धड़े बनाए गए वो इंतखाबात में फारिग हो जाते हैं, वो लेकिन जिंदा रखे जाते हैं, तो वो इशू नहीं है उनमें। तमाम लोगों को पहली एमक्यूएम में ये सहूलत नहीं थी, हमने दी भी है। सही कि जरूर हम तो समझते हैं कि, और ये आपके प्रोग्राम के जरिए फिर मैं कह रहा हूँ कि गैर मशरूत तौर पे एमक्यूएम सबको लेना चाहती है और सब
غیر مشروع طور پہ آنا چاہیں تو غیر مشروع طور پہ ایم کیو ایم کا حصہ بن جائیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ ذرائع سے ویسے خبر چلی تھی, اس کی تصدیق یا تردید کر دیجئے. آپ لوگوں نے حکومت سے کہا کہ جو ایم کیو ایم کے دفاتر کے معاملات ہیں ان کو کھول دیا جائے. وہ جو کالعدم تنظیم کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے اس کانٹیکس میں آپ نے کہا کہ بھئی اگر ادھر آپ لوگ اتنی لچک دکھا رہے ہیں تو پھر ہم تو سیاسی اینٹی ہے, ہمارے ساتھ کیوں نہیں ایسا, ہمارے دفتر کھول دیے جائیں. ایسی کوئی گفتگو ہوئی ہے سر؟ اچھا دیکھیں, جس اجلاس میں یہ اس گفتگو کے بارے میں آ رہا ہے نا, اس اجلاس کا تو کوئی بھی پیغام یا اس کے الفاظ باہر نہیں آنے چاہیے. اس لیے جو کچھ میں نے وہاں کہا ہے وہ مجھے خود بھی یاد رکھنا چاہیے. لیکن یہ بات تو مستقل کرتے رہتے ہیں, لیکن ٹی ایل پی کے حوالے سے نہیں بھائی, کہ ہم تو بظاہر حکومت میں ہیں نا, اتحادی ہیں. تو کسی بھی جو اپوزیشن میں جن سے مسئلے ہیں, جن سے جھگڑے ہیں, جن سے لڑائی ہے, جن کو آپ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی سزا ملنی چاہیے, ان کے تو کسی کی دفتر بھی بند نہیں ہے. صحیح. کسی کی بھی لوگ لاپتہ نہیں ہیں. اور تو کیونکہ یہ ہمارے معاہدے کا حصہ تھا, لیکن معاہدے میں کیونکہ وہ سارے ایشوز جو کہ پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے, اور خاص طور پر ان علاقوں سے جہاں سے 30-35 سال سے ہم مینڈیٹ لیتے رہے ہیں, وہ شہر جو 70% پاکستان کو ریونیو دیتا ہے اور آج رہنے کا قابل نہیں رہ گیا ہے, وہ ہماری پریورٹیز تھیں. ہمارے زیادہ تر وہ مطالبے, وہ معاہدے کے نکات جو کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے کیے تھے. ہم تو سینسس کی بات کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کراچی جتنا ریونیو دیتا ہے اس حساب سے, ہم تو یہ کہتے ہیں آرٹیکل 140 سے پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑا ضروری ہے. ماضی قریب میں ابھی آپ نے دوبارہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے دفاتر کھول دیے جائیں, ابھی پچھلے کچھ 15 دنوں کے اندر ایسی گفتگو ہوئی ہے آپ کی وفاقی حکومت سے؟ اچھا, وفاقی حکومت سے تو یہ دہرانا بند کر دیا, ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پاس اختیار بھی ہے, اس کا نہیں ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ان آفیسز کے بغیر ہم نے جینے کا وہ طریقہ سیکھ لیا ہے. یہ اور آفیسز ہمارا حق ہے, اگر ہم پہ پابندی نہیں ہے تو آفیسز ہمارے پاس ہونے چاہیے. ہمارے تھے, جینوئن آفس تھے, ہمارے خریدے ہوئے آفس تھے, لیکن آفیسز کے نہ ہونے سے ایم کیو ایم کمزور ہو سکتی ہے. یہ غلط فہمی ہم نے دور کر دی. صحیح. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کل فواد چودھری صاحب ہمارے پروگرام پہ تھے, آپ انٹرویو دے رہے ہیں ایک آدھ دن سے, اور آپ نے جو اپنے تحفظات ہیں آپ کی جماعت کے, خاص طور پہ یہ جو ای وی ایم ہے اور یہ جو انتخابی اصلاحات ہے, اس حوالے سے بات آپ کر رہے تھے. یہی سوال میں نے پوچھا کہ بھئی آپ اپنے اتحادیوں کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیتے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. اس کا جواب چودھری صاحب نے یہ دیا کہ 2 وزراء ہیں ایم کیو ایم کے اس کابینہ کے اندر, اور وہ تمام وقت بالکل اپ ڈیٹڈ تھے. ذرا سن لیجئے, پھر میں اس پہ آپ کو رد عمل چاہوں گی. جی. یہ جو ای وی ایم کا یا جو اسپیشلی آئی ووٹنگ کا ہے, اس کے تو انچارج امین الحق صاحب ہیں جو کہ ایم کیو ایم کے وزیر ہیں. اس کی جو ڈرافٹنگ ہوئی ہے وہ فروغ نسیم صاحب نے کی ہے کیونکہ وہ لا منسٹر ہیں. سو ایم کیو ایم تو ایکچولی یہ جو تمام انتخابی اصلاحات ہیں ان کی اس وقت اگر کوئی ٹرولی کسی نے یہ اصلاحات بنائی ہیں وہ تو ایم کیو ایم نے بنائی ہیں. جی خالد صاحب, انچارج آپ کی جماعت کے وزیر, ڈرافٹنگ کرنے والے فروغ نسیم صاحب, مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے انوالوڈ ہیں اس میں. اب اس وقت لاسٹ منٹ پہ آپ کو اعتراضات ہیں؟ اچھا, 2 باتیں. ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے یہ جو مشین بنی ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کی منسٹری نے نہیں بنائی ہے. جی, شبلی فراز صاحب کی منسٹری نے, ٹیلی کام کی منسٹری نے بنائی ہے, یہ بنائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی. تو ان کے نگراں امین الحق کیسے ہوں گے؟ اس کے نگراں پہلے فواد چودھری ہو سکتے تھے, اور اب کیونکہ شبلی فراز ہیں تو وہ ہوں گے. وہی آئے تھے ہمارے پاس, اس آفس میں آئے تھے. اچھا. اور انہوں نے ہمیں بریفنگ بھی دی ہے, بہت تفصیلی بریفنگ دی ہے, لیکن ہمارے جو چند سوالات تھے اس کا کوئی جواب ہمیں نہیں ملا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ اس پہ مزید بات کر لینی چاہیے. تو یہ بڑی عجلت کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ اس پہ بات کی جائے. تو میں خود وزیر اعظم سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ملا تھا, تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو بہت لمبی چوڑی قانون سازی ہونے جا رہی ہے, اچھی بات ہے کہ ایوان کا کام بھی ہے, لیکن 11th آور میں تو ہمیں نہیں پتہ چلنا چاہیے نا, کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا, کہ جائزہ لینا ہوگا کس پہ بات کی جانی چاہیے, کس پہ بات نہیں کی جانی چاہیے, کس کی حمایت کرنی چاہیے, کس کی نہیں کرنی چاہیے, اور کس میں کیا کیا تبدیلیاں ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں. تو انہوں نے اس پر ایک میٹنگ رکھی تھی, اور باقی معاملات میں ہمارے, کیونکہ ہم مطمئن ہوئے کچھ چیزوں پہ, وہ 30-35 جو چیزیں تھیں اس سے ہمیں گزارا کہ ہم صحیح تھے, لیکن مشین کے حوالے سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ بالکل نیک نیتی سے بنی ہوگی,
لیکن یہ انتخابات تو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کرانا ہے نا، وہ بری حکومت کرائے گی. تو ہمیں ڈر یہ ہے کہ مشین جس کی پوزیشن میں رہے گی، جس کے پاس رہے گی، اس کے پاس یہ امکان ہے. میرا خیال ہے 15 یا 20 مشینوں پہ بھی اگر کوئی آلٹر کیا گیا، کوئی گڑبڑ کی گئی، تو بڑے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے. صحیح. یہ ہم حکومت سے پوچھا میں نے کہ بھئی یہ بار بار اگر مشاورت کی بات ہوتی ہے تو آپ کیوں مشاورت پہ تسلی بخش جواب بھی دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں جی آن بورڈ ہوتے ہیں آپ، تمام میٹنگ سے بات چیت میں متفق ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کچھ آپ کو جو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ صحیح کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ فواد صاحب نے کہا ذرا سن لیجئے، لیکن باہر آ کے آپ لوگ ایک مختلف پوزیشن لے لیتے ہیں. کیا مشترکہ اجلاس سے پہلے آپ لوگوں نے رابطہ کیا تھا کاف لیگ سے علیحدہ، ایم کیو ایم سے علیحدہ، ان کو اعتماد میں لیا تھا، انہیں بتایا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے میٹنگ میں دونوں پارٹیز نے آ کے وزیر اعظم صاحب کو تو یہ یقین دلایا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، میں تھا، اسد صاحب تھے اور باقی لوگ تھے، ان کو میں تو انہوں نے یقین دلایا تھا کہ یہ جو بھی اصلاحات ہیں وہ پارٹیز جو ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑی ہیں اور وہ ووٹ کریں گی. جی آپ لوگ تو ساتھ تھے، وہ کہہ رہے ہیں میٹنگ میں آ کے آپ لوگوں نے اور کاف لیگ نے. نہیں، اگر میٹنگ کی تاریخ بتاتے، اگر یہ وزیر اعظم صاحب سے جو میٹنگ ہوئی تھی تو میں ہی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کوئی ایسا انتظام کیجئے کہ اتحادیوں کو جو لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے اس پہ آپ بریف کریں. یہ میں نے ہی کہا تھا جبھی تو یہ میٹنگ رکھی گئی تھی، اور اس پہ ہی مشین پہ دوبارہ بریفنگ دی گئی. ہمیں جو کراچی میں بریفنگ دی گئی تھی وہ ایک مشین پہ دی تھی، ایک طرز کی مشین پر. ٹھیک ہے. وہاں پر 2 مشینیں تھیں، وہاں پہ مزید 2 مشینوں کی بات ہو رہی تھی. تو کون سی مشین کام کرے گی، کیسے کرے گی، یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ اجلت کیا ہے اس پہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مشینوں کو دیکھیں، ہم نے جب یہاں آئے تھے شبلی فراز، ہم نے کہا تھا آپ پاکستان انجینئرنگ کونسل کو یہ مشین بھیجیں. ٹھیک ہے. اور ان سے سرٹیفکیٹ لیں، ادارہ ہے پاکستان کا، تاکہ آپ پہ کوئی کل اعتراض نہ کر سکے. آپ ان 2 مشینوں کو کسی ضمنی انتخابات میں استعمال کریں، بلدیاتی انتخابات میں اس کا کچھ انتظام کریں، تاکہ آپ پہ بھی دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر بار انتخابات کے بعد شور مچتا ہے دھاندلی کا، تو اس مشین کی وجہ سے یہ شور نہیں مچے گا. یہ شور تو انتخابات سے پہلے مچنا شروع ہو گیا ہے نا. پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کا بھی کون کرے گا، شور کون مچائے گا؟ دیکھیں اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ جلد انتخابات، ہاں کہ وہ کہہ رہے ہیں شاید جلد انتخابات ہونے چاہیے، جلد انتخاب ہو. تو جو اجلت والی بات آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ اجلت وہاں سے آپ سمجھتے ہیں جلد انتخابات کی کوئی امکانات ہیں یا یہ اس وجہ سے؟ نہیں، جلد انتخابات ان کے کہنے سے تو اجلت حکومت کو نہیں کہنی چاہیے، حکومت کو نہیں کرنی چاہیے نا. حکومت تو نہیں چاہتی جلد انتخابات. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ انہی کے شور کا ہمیں اندیشہ ہے نا کہ جو ہارے گا وہی اپوزیشن ہوگی، وہ شور مچائے گی. تو یہ شور تو پہلے سے اٹھنے لگا ہے. تو پری پول ریگنگ، پری پول ہی شروع نہ ہو جائے نا اس طرح کا کوئی امکان. تو ٹھہراؤ سے ہم تو حکومت کی ہی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کہ ایسے کوئی امکانات نہ ہوں کہ اس مشین کی بنیاد پہ کہا جائے. وہ جو سسٹم تھا پچھلی دفعہ بیٹھ گیا تو اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا نا، اس کے جوابات حکومت کے پاس ہیں. کہ یہ دوبارہ ہو، یہ دوبارہ نہ ہو. جو الیکشن سے کے بعد دیکھتے ہیں کہ زیادہ ایک شور مچتا ہے. اگر یہ پروسیس بن رہا ہے تو اس کے اندر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے تحفظات کو دور کر لیا جائے. ایم کیو ایم کا اس حوالے سے یہ موقف ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ کامل علی آغا صاحب موجود ہیں، کاف لیگ سے ان کا تعلق ہے. کاف لیگ نے بھی بڑے واضح طور پہ اپنے جو اس پہ تحفظات اس کا اظہار کیا، بلکہ ساتھ ساتھ اپنی جو کمیٹی ہے جماعت کی اس کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ پنجاب کے حوالے سے وہ کچھ بات کریں گے، کچھ اعتراضات اٹھائیں گے. ان سے بات کرتے ہیں. حکومت کے ساتھ جو اس وقت اصلاحات، انتخابی اصلاحات اور ای وی ایم کے معاملات پر جو آپ لوگوں کے خدشات ہیں، کل ہمارے پروگرام میں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اتحادی جو ہیں یہ جب بھی لیجسلیشن کا ٹائم ہو تو اس طرح سے تھوڑا اپنے لاڈ اٹھواتے ہیں. ان کے کچھ کنسرنز ہوتے ہیں، کچھ ان کے جائز مطالبات بھی ہوتے ہیں، وہ منوانے ہوتے ہیں، اس لیے ذرا یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. کیا کہا فواد صاحب نے، سنیے. ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو ہماری پارٹی کا حصہ نہیں. جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو سیاسی جماعتیں اپنا پولیٹیکل بارگین کرتی ہیں، وہ اپنی پوزیشن جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. پی ایم ایل کیو کو بھی یہ رائٹ حاصل ہے، ایم کیو ایم کو بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے جو جائز مطالبات ہیں، وہ جو میڈیا کے سامنے ہیں یا میڈیا کے سامنے نہیں ہیں، ان کے اوپر وہ اپنی گفتگو کریں اور اپنا جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھائیں. جب بھی اہم لیجسلیشن ہو تو پھر اس کے اوپر اونچ نیچ ہوتی ہے،
اور کوئی انہوں نے اپنے مطالبات منوانے ہوتے ہیں وہ جائز ہی ہوں گے, سیاسی مطالبات ہوں گے, لیکن یہ لیجسلیشن کے ٹائم پہ غالباً ایسا ہوتا ہے اتحادیوں کے ساتھ. یہ اس دفعہ کچھ مختلف ہے یا کوئی بیچ میں ابھی بھی بات چیت ہو رہی ہے, کوئی گفتگو ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ ان کی ایک روش بن چکی ہے. یہ پچھلے ہم تحفظات کا اظہار جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں, یعنی 3.25 سال اس حکومت کو ہوئے ہیں. ابھی 3 ماہ نہیں ہوئے تھے جب سے ہم نے یہ ان کو یاد دلانا شروع کیا ہے کہ جو معاہدہ ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر مشاورت ہوگی اور مشاورت میں تسلسل ہوگا, اور جو فیصلے ہوں گے مشاورت کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کی پابندی حکومت کے ذمہ ہوگی. اس کے علاوہ سب سے اہم چیز ہمارے معاہدے کے اندر یہ شامل تھی کہ پالیسی میکنگ کے اندر, یعنی پالیسی ڈیسیژن لینے سے پہلے ہماری جماعت کے ساتھ ان کی مشاورت ہوگی اور جو بھی پالیسی بنے گی وہ ہماری مشاورت سے بنے گی. لیکن آج تک ایک پالیسی ڈیسیژن انہوں نے ایسا نہیں لیا جس سے لینے سے پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ مشاورت کی ہو. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 3 سال سے. لیکن کامل صاحب جب بھی ہم یہ پوچھتے تھے, چاہے وہ الیکشن ہو, چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو یا دوسرے اور قوانین کے اوپر ووٹ دینا ہو, جب ہم پوچھتے تھے خاص طور پہ آپ کے وزراء کے کہتے تھے کہ ہم مشاورت ہو نہ ہو, ہمیں اعتراضات ہیں, ہمارے تحفظات ہیں, لیکن ووٹ ہم دیں گے بجٹ میں بھی اور ہر اہم لیجسلیشن میں پاکستان تحریک انصاف کو. ابھی بھی ایگزیکٹلی وہی پوزیشن ہے. کیا ایسا تبدیل ہوا ہے کہ بھئی مشاورت نہیں بھی ہوئی لیکن ہم نے ووٹ نہیں دینا, حالانکہ ماضی میں آپ لوگ یہ کرتے رہے ہیں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیں جو ہم نے تو ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو, ہم اتحادی ہیں حکومت کے, اور ہم اپنے اتحاد کی ذمہ داری اپنے اوپر قبول کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں. ہم نے دیکھا نا جو سینٹ کا الیکشن تھا اس کے اندر, پنجاب کے اندر جو سینٹ کا الیکشن کرائے, ان کو ایک ووٹ نہیں مانگنا پڑا. چودھری پرویز لائی صاحب نے اپنی محبت کے ذریعے وہ الیکشن یونینیمس کروا دیا اور ان کو ایک ووٹ نہیں ڈالنا پڑا, نہ مانگنا پڑا. تو یہ تو ہماری ایک روایت ہے نا کہ ہم جس کے ساتھ اتحادی ہوتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو ہم تو ساتھ دیے جا رہے ہیں, لیکن ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو یہ کبھی مشورہ نہیں کرتے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مشورہ کیا ہے پرویز لائی صاحب کے ساتھ بھی. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مشورہ کیا ہے. چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ بھی, چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ بھی مشورہ اس وقت ہوتا ہے جب بجٹ پاس کروانا ہوتا ہے یا جب کوئی اہم بل پاس کروانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب مطلب نکل جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی مشاورت نہیں. اس کے بعد یہ ہمارے اتحادی نہیں, ہم ہی ان کے اتحادی رہتے ہیں. لیکن سر کابینہ میں آپ کے وزراء بھی بیٹھتے ہیں, جب بھی بریفنگز دی جا رہی تھی آپ کے وزراء وہاں موجود تھے. ان کی بھی سن لیں, ان کی بھی سن لیں. ان کے سیکرٹری صاحب ان کی صاحبان بھی ان کی بات نہیں مانتے, ان کے ساتھ بھی عدم تعاون ہے. یعنی ہمارے تو وزراء بھی جو ہیں وہ بیچارے ایک برائے نام وزیر ہیں, ادروائز ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. وہ کچھ پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے, وہ اپنی منسٹری کے اندر امپاورڈ ہی نہیں ہے. تو ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے ان کے ساتھ بھی جو ہماری جماعت کے ساتھ ہے, جو ہماری قیادت کے ساتھ ہے. حالانکہ اگر یہ مشاورت کرتے تو مہنگائی کے اندر بھی کوئی اپنا اچھا عمل ہو سکتا تھا, کمی واقعہ ہو سکتی تھی, لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بھی بہتر ہو سکتی تھی, بے روزگاری میں بھی اپنا کوئی کمی واقعہ ہو سکتی تھی. ہماری قیادت وہ قیادت ہے جس نے اپنے ادوار کے اندر ڈیلیور کیا ہوا ہے. وہ تجربہ کار لوگ ہیں, ان کے ساتھ مشورہ تو دیوار کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. یہ تو پنجاب کی روایت ہے, لیکن ان کی روایت کچھ بالکل مختلف ہے. سو اب آگے وے فارورڈ کیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے کامل علی آغا صاحب؟ بیکاز ابھی بجائے یہ وے فارورڈ جو دیکھیں نا, ایک ہماری کل میٹنگ ہوئی تھی, ایک آج کچھ میٹنگ ہوئی, بات چیت ہوئی. فائنلی ہم نے کل ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے جس کے اندر ہماری پارلیمانی پارٹی کی بھی میٹنگ ہوگی اور ہمارے عہدیداران بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. اس کے اندر فیصلہ ہوگا. کیا فیصلہ ہوگا سر ایگزیکٹلی؟ کس پوائنٹ پہ فیصلہ ہوگا؟ اتحاد میں رہنا ہے, نہیں رہنا, مطالبے کیا کرنے ہیں, کیا فیصلہ ہوگا کل؟
یہ فیصلہ میں نے تو کرنا نہیں، نہ ہی میں اس میں کوئی بتا سکتا ہوں. سر ایجنڈا تو ہوتا ہے نا کوئی. یہ سارے تحفظات سنے گی قیادت، اور قیادت سب کی باتیں سننے کے بعد جو فیصلہ کرے گی ہم دل و جان کے ساتھ ان کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے. اگر یہ پیپلز پارٹی جو ایک تجویز فلوٹ کر رہی ہے، بار بار بات کر رہی ہے جی پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد لے کے آنی چاہیے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کاف لیگ کا کہ جو پیپلز پارٹی اور رابطے بھی کر رہی ہے، بات چیت بھی کر رہی ہے، وہ برملا کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پارٹی کی جو میٹنگ ہوگی کل، اس کے اندر جو تجاویز آئی ہوں گی، جو تحفظات ہوں گے، جو آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا، اس کی ترتیب ہوگی، وہ ساری چیزیں کل ڈسکس ہوں گی. اس کے بعد سننے کے بعد قیادت جو ہے وہ فیصلہ کرے. لیکن اسے خارج امکان قرار نہیں دے رہے آپ کہ بھئی اگر پنجاب کے اندر کوئی عدم اعتماد کا ووٹ لے کے آنے، اس کی سیاسی طور پہ مخالفت ہی کر دیں، کوئی اس پہ اپنا موقف ہی دے دیں، اس کو خارج امکان نہیں سمجھتے آپ؟ دیکھیں، ہم نے آج تک نبھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہماری روایت ہے کہ ہم اپنے وعدے بھی نبھاتے ہیں، ہم اپنے معاہدے بھی نبھاتے ہیں. ہم نے 3 سال آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ باوجود تحفظات کے ہم نے جو بہتر سے بہتر ان کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے وہ ہم نے کیا. سینٹ کے الیکشن میں کیا، چیئرمین شپ کے الیکشن میں کیا، ہر جگہ پہ جتنے بھی بل آئے، اب 40 بل یہ مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں لے کے آئے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک بھی بل ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہمارے ساتھ مشاورت کی ہو انہوں نے. تو یہ فیصلے جو ہیں یہ بڑے لیول پہ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن انتظار کر لیں. کل جو 7 بجے میٹنگ ہوگی اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ تھے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، جو ان کی خدشات ہیں اس بارے سے آگاہ کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. ٹروئکا میٹنگ جو ہو رہی ہے پاکستان میں افغانستان کے جو طالبان حکومت کے مستقبل کے حوالے سے، اس پہ ہم تھوڑا سا بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اس ہفتے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، ٹروئکا پلس کا اجلاس ہوا ہے پاکستان کے اندر. ایک مشترکہ اعلامیہ اس کے بعد جاری کیا گیا ہے. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے اوپر اثر انداز ہوگا، اس حوالے سے اس پروگرام کے سیگمنٹ میں بات کریں گے. لیکن آپ کو پہلے بتا دیں کہ 11 نومبر 2021 کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے ٹروئکا پلس اجلاس میں امریکہ، چین، روس اور پاکستان کے نمائندوں نے شرکت کی تھی. اجلاس کے بعد ٹروئکا پلس نے افغان نائب وزیر خارجہ میر خان متقی سے بھی ملاقات کی، جس کے بعد یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا. طالبان پر جامع حکومت کے قیام اور معاشرے میں خواتین کے مساوی حقوق کے لیے اقدامات پر زور دیا. افغانستان میں سنگین انسانی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا تھا. افغان عوام کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ بھی کیا گیا. افغانستان کی خود مختاری، آزادی، علاقائی سالمیت کا احترام، افغانستان کو دہشت گردی اور منشیات سے پاک کرنے کا عزم، دانشمندانہ پالیسیوں پر عمل درآمد نفاذ کے لیے طالبان کے ساتھ عملی روابط جاری رکھنے کا فیصلہ، افغانستان میں انسانی اور معاشی بحران کے خطرات اور پناہ گزینوں کی نئی لہر کے امکانات پر بھی شدید اظہار تحفظات کیا گیا ہے. طالبان سے کہا گیا کہ خواتین کی تعلیم کے لیے مساوی کوششیں کریں. افغانستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، طالبان سے بین الاقوامی دہشت گرد گروپوں سے تعلقات منقطع اور مقامی دہشت گرد گروپوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. طالبان سے افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی میں استعمال نہ ہونے دینے کے وعدے کی پاسداری کا بھی مطالبہ کیا گیا. طالبان سے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے اور کورونا کے سدباب کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا. اقوام متحدہ سے افغان عوام کے لیے اعلان کردہ امداد کی ترسیل کے لیے خصوصی پروگرام بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. جی یہ وہی مطالبات ہے جو دنیا طالبان کی حکومت کے قیام کے دنوں سے کر رہی ہے، انہیں کو دہرایا جا رہا ہے. طاہر خان صاحب ماہر افغان امور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. بہت شکریہ طاہر خان ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر یہ وہی سارے مطالبات ہیں نا جو دنیا کہہ رہی ہے پچھلے چند ماہ سے افغان طالبان سے جی کہ یہ آپ امپلیمنٹ کریں. یہ obviously بہت سارے ایشوز ابھی ان کے ریزالو نہیں ہوئے ہیں، کسی نے بھی ان کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا ہے گلوبلی طالبان حکومت کو. سو یہ تو وہی مطالبات ہیں. ابھی تک ان میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے، کیا فیوچر میں پیش رفت ہونے کا امکان ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. ایک آپ نے شاید یا تو میں نہیں سن سکا یا کہیں جو ایک اہم مطالبہ اسی مشترکہ بیان میں ہے امریکہ، روس، چین، پاکستان کا، وہ طالبان سے جو وہ بھی پرانا مطالبہ ہے کہ ایک انکلوسیو حکومت
دیگر لوگوں کو بھی اس میں سیاسی کا بھی ذکر ہوا ہے کہ ان کو بھی حصہ دیا، مطلب ہے کہ ان کو کوئی جگہ دی جائے، اسپیس دی جائے. یہ اہم مطالبہ ہے. اور میرے خیال میں یہ آپ نے بالکل صحیح سارے پوائنٹ کو آپ کی نشاندہی کی، نکات کی، اور میرے خیال میں یہ طالبان پہ کسی حد تک دباؤ بھی ڈالنا ہے. اور دباؤ ضروری سمجھتے ہیں مبارک اگر نہ ہو تو پھر ممکن ہے کہ شاید طالبان کی ان مطالبات کی طرف توجہ نہ ہو، جو مزید مشکل ہے. آپ کا جو تسلیم کرنے کا جو سوال ہے طالبان حکومت کا، میرا نہیں خیال کہ یہ جو وقت ہے، اسی وقت شاید کوئی بھی ملک پاکستان سمیت اسی سٹیج پہ، مرحلے پہ ابھی تک نہیں گیا تسلیم کرنے کا. جو یہاں پہ پاکستان میں بھی اسی موضوع پہ بحث نہیں ہو رہی. لوگ دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی کہ طالبان، یہ جو آپ نے جن نکات کا اشارہ کیا مشترکہ بیان سے کہ طالبان کن نکات پہ پیش رفت کرتی ہے، طالبان کرتے ہیں، ابھی تک میرے خیال میں، کیونکہ انکلوسیو گورنمنٹ کا، کسی اور کو جگہ دینے کا، وہ تو طالبان کے وزیر خارجہ نے یہاں پہ اسلام آباد میں بول رہے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا. بالکل انہوں نے کہا کہ ہم کیوں بات مانے بھائی، ہم اپنی مرضی سے حکومت بنائیں گے. انہوں نے مثال دی کہ بھئی اگر کوئی آپ سے پوچھے دنیا کی دوسری جمہوریت پسند ممالک سے کہ بھئی آپ اپنے مخالفین کو جگہ دیں، تو وہ نہیں دیں گے. کچھ اسی طرح سے انہوں نے بات کی. لیکن پھر کیا یہ ڈیل بریکر ہے؟ کیا انکلوسیو حکومت ہونا نہ ہونا، کیا یہ ڈیل بریکر ہے پورے معاملے میں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال دنیا کے صورتحال سے مختلف ہے. افغانستان میں 43 سال سے لڑائی تھی، جنگ تھی، 20 سالہ پھر ابھی تازہ لڑائی امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کی تھی. تو افغانستان کی صورتحال بالکل تبدیل ہے، اور یہ طالبان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا جس طرح ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اقتصادی بھی وہاں پر ایک سکوت ہے، اور وہ ہے انہیں ایک بریک اپ کا بہت خطرہ ہے. ہمارے وزیر خارجہ نے جب ٹرائیکا پلس کے تقریر میں جب کہا کہ افغانستان بالکل دروازے پہ ہے، تباہی کے کنارے کھڑا ہے، پہنچ گیا ہے، تو یہ تشویش جو ہے پاکستان کی بالکل وجہ ہے، اور میرے خیال میں دنیا بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. لیکن اب کچھ مشکلات ہیں. کچھ امریکی میری جو معلومات ہے، جب وزیر خارجہ افغانستان کے ملے تھے ٹرائیکا پلس کے جو خصوصی نمائندے ہیں ان سے، تو اس میں امریکہ کے جو ٹام ویسٹ ہے اسپیشل انوائے، اور اس کی موجودگی اسی اجلاس میں اہم ہے. اور پاکستان میں اس کا آنا بھی بہت اہم اس لیے کہ یہ ماسکو میں جب اکتوبر میں اجلاس ہوا تھا اسی گروپ کا، تو اس میں امریکہ نہیں گیا تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ کچھ وہاں پر عدالتی فیصلے ہیں پرانے، جس کی وجہ سے یہ ان کے پیسے منجمد کیے گئے ہیں. باقی امریکہ نے بھی تو ہمارا یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، بیکاز یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کے بارے میں بار بار پرائم منسٹر بھی بات کر رہے ہیں پاکستان کا. ہیومن رائٹ جو آرگنائزیشنز ہیں افغانستان کے اندر سے اور دنیا بھر سے، وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں. یہ ذرا بتائیے کہ اس وقت افغانستان کی جو مالی مشکلات ہیں اس میں کہاں انہیں کوئی کشن فراہم کرنے کے امکانات ہیں، یا ابھی بہت ان کے سخت جو ہیں وہ ایشوز ہیں فائنینشلی؟ بہت سخت ایشوز ہے. تنخواہوں کا بڑا مسئلہ ہے، تنخواہیں لوگوں کو نہیں مل رہی ہے. لوگ اس لیے جو افغانستان سے کچھ لوگ بھاگنے کی جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے کہ تنخواہیں نہیں ہیں. جب تنخواہیں نہیں ہوں گی، آپ کابل جائیں نا، ابھی کابل جائیں، آپ ریسٹورنٹ جائیں دن کے، وہ ریسٹورنٹ جو بالکل پیک ہوتے تھے لنچ کے وقت پہ. میں 2 مرتبہ جب گیا تو میں لنچ کے لیے وہاں پر گیا ریسٹورنٹ میں، بالکل خالی آپ کو نظر آئیں گے. تو کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسے والے چلے گئے ہیں، تو لہٰذا مشکل میں ہے. اب ایک اور مسئلہ جو افغانستان کا ہوا ہے، امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے جو بینکنگ سسٹم ہے وہ تقریباً وہ بھی تباہی کے کنارے ہے. کوئی بھی ملک افغانستان کی اس حکومت کے ساتھ بینکنگ بالکل رابطہ نہیں رکھے. جب آپ کے اچھا جو 10 ارب ڈالر جو روکے ہیں، اس میں 3 ارب ہے تاجروں کا. تاجروں کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے تو پیسے باہر سے کہاں ہوں گے؟ اب افغانستان نے تمام کاروبار تمام دیگر ممالک سے بھی افغانی میں کر دیا، اپنی کرنسی میں کر دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈالر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ڈالر آ نہیں رہے. یہ جو پاکستان سے شکایت ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بھی ڈالر اسمگل ہو رہا ہے. ممکن ہے. تو لہٰذا افغانستان کی اقتصادی صورتحال بالکل خراب ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو بحران بالکل آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ کہیں طاہر صاحب کہ امریکہ یا جو بیرونی جو اور دنیا کے ممالک ہیں جن کے پاس پیسے بھی ہیں اور وہ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ طالبان سے کہہ سکیں کہ بھئی آپ یہ کام کیجئے، یہ جو آپ نے کمٹمنٹس دی تھی ان کو پورا کریں،
سو جب یہ کمٹمنٹس پوری ہوں گی تب وہاں سے پیسے ریلیز ہوں گے. یہی ہے نا اس وقت سچویشن کہ بھئی آپ یہ باتیں مانیں گے تو ہم پیسے ریلیز کر دیں گے. تو عدالتی معاملات یہ سب تو obviously ایک بات ہے کرنے کے لیے, کوئی جواب تو دینا. شرائط تو کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ جب آپ امداد کرتے ہیں تو کچھ ممالک تو اپنے لوگوں کو جواب دہ بھی ہے. اب اگر خواتین کو آپ نے اجازت نہیں دی کام پہ واپس آنے کی, آپ نے اگر خواتین کو یونیورسٹیوں میں آنے کی ابھی اجازت نہیں دی ہے, آپ نے اگر خواتین کے کالجز کو ابھی نہیں کھولا ہے, بلکہ آج خبر آ رہی ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہرات میں جو اسکول کھلے تھے کوئی چھٹی یا 7ویں جماعت تک, وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں. صرف شمال جو افغانستان ہے ان میں چند صوبوں میں. تو طالبان کو بھی سوچنا پڑے گا, اگر وہ نرمی نہیں دکھائیں گے تو پھر تو آپ دنیا خود ایک موقع دے رہے, کیونکہ کچھ لوگوں کے اصول ہیں. اگر اس طرح کے ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہوگا تو لہٰذا مسئلے ہوں گے. یہ جو بینکنگ سسٹم کا میں نے ذکر کیا, اس کی وجہ سے افغانستان بہت زیادہ متاثر ہوا. طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ نرمی دکھائیں گے تو میرے خیال میں دنیا. ایک اور مسئلہ آخر میں مختصر الفاظ میں, اسلامی ممالک کا رول انتہائی مایوس ہوتا ہے. جی میں اس پہ آنے والی تھی. اچھا چلو سوال کر دیں آپ. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو زیادہ تر جو اسلامی ممالک ہیں وہ ویٹ اینڈ واچ پالیسی ہے ان کی غالباً جو دکھائی دیتی ہے کہ ہم کیا اس وقت موقع پہ کوئی کلیئر پوزیشن نہیں ہے. کیا وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی طالبان کو کہنے کے لیے کہ بھائی رحم کریں آپ, جو لوگ ہیں افغانستان کے ان تک امداد بھی پہنچنی ہے, ان کو اسکول بھی چاہیے, ان کو صحت بھی چاہیے, چلنے دیں سسٹم چلنے دیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ امریکہ نے تو کچھ اعلان کیا ہے, بالکل کیا ہے, اور ابھی کہتے ہیں کہ وہ انسانی جو امداد ہے وہ جاری رکھیں گے. یورپ نے 1 ارب یورو کا, جو یورپین کنٹریز ہے انہوں نے اعلان کیا ہے. پاکستان نے 5 ارب روپے اعلان کیے ہیں. پاکستان نے سرحد کھول دی ہے, جو کسی ملک نے لوگوں کے لیے ابھی تک سرحد نہیں کھولی, جو پڑوسی ہے. پاکستان نے ان کے سیبوں پہ, ان کے معاف کیجیے گا, ان کے تازہ میووں پہ, ان کے سبزیوں پہ ڈیوٹی 0 کر دی ہے. لیکن پاکستان کتنا کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو مالدار اسلامی ممالک ہے ماں سوائے قطر کے کوئی بھی امداد نہیں کر رہا. جو بڑے بڑے ممالک, نام سعودی عرب ہے, متحدہ عرب امارات ہے, بحرین ہے, کویت ہے, کافی سارے ہیں. اب ان کو بھی آگے آنا پڑے گا. طالبان سے بیشک ان کے اختلاف سے, طالبان سے بھی کچھ کبھی تھوڑی سی ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جو ان کی پالیسی نہیں ہے عرب ممالک کے ساتھ, جو بیلنس پالیسی, اگر آپ صرف قطر کے ساتھ آپ ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے, ان کی تعریف بھی کریں گے, ان سے تعلق بھی رکھیں گے, دوسری کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوں گے, تو میرے خیال میں طالبان کو تو لہٰذا اسلامی ممالک کو آگے بڑھنا چاہیے, انتظار نہیں کرنا چاہیے طالبان کے پاس جائیں گے تو وہ پیسہ دیں گے. لیکن اس میں جو ساری قیمت ہے نا وہ تو ادا کر رہے ہیں وہاں کے افغان عوام, جن کے پاس نہ کھانے کو ہے, نہ دوائیاں ہیں, نہ پیسے ہیں, نہ تعلیم ہے, نہ علاج ہے. اس کا تو لگتا ہے طاہر صاحب کہ طالبان کو اقتدار میں آنے کے بارے میں تو ٹھیک ہے, ان کی پلاننگ تھی, وہ بھی آ گئے, لیکن اقتدار میں آ کے اس کو چلانا, وہ کیپیسٹی کے بہت بڑے ایشوز ہے کیپیسٹی کے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اور یہ حامد کرزئی صاحب سے جب ملاقاتیں ہوتی ہے لوگوں کی آج کل, تو وہ یہی بات کرتا ہے کہ افغانستان طالبان کے لیے اکیلے چلانا مشکل ہے جی. اور یہ میرے خیال میں یہ سوچ درست بھی ہے. اور پاکستان کا بھی یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہے, یہ جو وسیع بنیاد حکومت کا ہے یا دوسروں کو حصہ دینے کے, یہ پاکستان کا وزیر اعظم کا کل کا جو وزیر اعظم صاحب نے کل بھی کہا ہے, جو ملاقات ہوئی امیر خان متقی سے, کیونکہ افغانستان کی اگر طالبان نہیں مانتے تو مشکلات ہوں گی. اب طالبان کا یہ بات تو درست ہے کہ دوسرے لوگ, آپ نے صحیح کہا کہ طالبان کہتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگ تو نہیں دیتے اپوزیشن کو, لیکن افغانستان اور پھر دوسرے ممالک میں بہت زیادہ فرق ہے. افغانستان لڑائی سے نکلا ہے ابھی, تو لہٰذا نرمی نہیں دکھائیں گے. ہوش کے ناخن لیں اگر ہم اس کو بالکل سم اپ کر دیں کہ ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس آپ کے جو ہے ملک میں اتنا بڑا ہے. بہرحال بہت شکریہ طاہر خان ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جائیں گے, واپس آئیں گے. سہیل غزگر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے, بہت ہی زبردست انہوں نے کردار نبھائے ہیں, اور ایسا گمان ہوتا تھا جیسے وہ ان کرداروں میں اتنا ڈھل گئے, ان کی شخصیت کا حصہ بن گئے. بریک کے بعد پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آخر میں یاد کریں گے سینئر اداکار سہیل اصغر صاحب کو. ایک اور عہد جو آج تمام ہوا, انتقال کر گئے. وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر جو ڈرامے تھے ان کے اوپر ایسے بھرپور کردار ادا کیے جنہوں نے گہری چھاپ چھوڑی دیکھنے والوں کی نظر میں. سہیل اصغر صاحب 15 جون 1954 میں پیدا ہوئے تھے. پہلے ریڈیو پاکستان سے منسلک ہوئے, پھر ٹیلی ویژن, تھیٹر اور فلم میں بھی کام کیا. لیکن جو زیادہ شہرت تھی وہ ان کو ٹی وی ڈراموں کی وجہ سے ملی تھی. مشہور ٹی وی ڈراموں میں اگر ہم آپ کو یاد دلائیں تو لاگ, حویلی, خدا کی بستی, کاجل گھر, من چلے کا سودا, ریزہ ریزہ,
प्यास, चांद ग्रहण, ये वो ड्रामे हैं जो सदियों तक याद रखे जाएंगे जानदार परफॉर्मेंस की वजह से। 2003 में पहली बार एक फिल्म में भी काम किया, फिर इसके अलावा फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन बेहतरीन अदाकारी जो थी उनकी वो टेलीविज़न स्क्रीन पे ही लोग उनको ज़्यादातर याद रखते हैं। जिगर का कैंसर था, 65 बरस की उम्र में वो दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं, और किरदार इस तरह से जानदार तरीके से करते थे, लगता जैसे उसकी हैयत में ढल गए हैं। ये एक ट्रिब्यूट हमें पेश करना चाहिए अपने इन आर्टिस्ट को जो अपने पीछे इतना बड़ा असासा छोड़ के चले जाते हैं अपने काम का, अपनी लेगेसी की सूरत में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।